नाज़रीन आदाब। हयात टाइम्स विज़न ऐसी ख़बर आपके सामने रखने जा रहा है जो शायद आप नाज़रीन पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे लिए तो ये ख़बर काफ़ी शॉकिंग रही। हो सकता है हमारे बुज़ुर्ग वाकिफ़ हों इस ख़बर से। ताज्जुब तो ये है जिस लखनऊ शहर में कई तरह की मुहिम चलती रहती हैं, ये बात हमारे सामने अभी तक क्यों नहीं आई और कोई मुहिम शुरू क्यों नहीं की गई। 1984 से यानी कि 42 साल से 72 तोले सोने का अलम, आप नाज़रीन सही सुन रहे हैं कि 72 तोले सोने का अलम बैंक के लॉकर में क़ैद है। मोमिनीन उस अलम की ज़ियारत से महरूम हैं। आइए इस एपिसोड में जनाब मसूद अब्दुल्ला साहब से उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 18th इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन आज फिर मुझे मौका मिला इस एग्ज़िबिशन में यहाँ पर शामिल होने का और आप तक मैसेज पहुँचाने का। तो मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं जिस शख्सियत के साथ आप मुझे देख रहे हैं, इस शख्सियत को मुझे नाम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि पिछली बार बहुत से लोगों ने कहा था कि आप ख़ुद सामने वाले से उसका इंट्रो करने को कहा करिए, तो आज आप लोगों की बात पे मैं बात कर रहा हूँ। मुझसे पिछली बार कहा गया कि जब आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो आप उनसे कहिए कि वो अपना सेल्फ इंटरव्यू दिया करें, तो इससे और बेहतर होगा था। तो मैं ये चाहूँगा अगर कि आप ये है कि आप खुद बताएं तो ज़्यादा मुनासिब। मैं ये चाहूँगा कि आप अपना एक हमारी आवाम को जो वो पब्लिक, क्योंकि हमारा चैनल माशाल्लाह से बहुत से लोग देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना पहले एक सेल्फ। मेरा नाम मसूद अब्दुल्ला है। मैं शीश महल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, शीश महल में रहता हूँ। और बहुत खुशी की बात है, आज ये एहसन लाल साहब की 18वीं मुहर्रम के ऊपर जो एग्ज़िबिशन है, जिसमें पेंटिंग्स और फ़ोटोग्राफ्स और कैलीग्राफ़ी, ख़त्ताती, तोगराकारी, ये सब चीज़ें जो है उसका मुज़ाहरा है यहाँ पर। इसमें बाहर से भी लोग तशरीफ़ लाए हैं, बाहर मुल्कों की भी पेंटिंग्स और फ़ोटोग्राफ्स जो है ये आई हैं। तो ये इनकी इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन है जो 18 साल से लगातार ये कर रहे हैं, और इसमें ये एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है उन सब के लिए जो मुहर्रम को किसी न किसी फॉर्म में फ़रोग़ देना चाहते हैं। ये ख़राज अक़ीदत उनकी है, ये फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए, ये कैलीग्राफ़ी के ज़रिए। और जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मौका मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपना हुनर दिखाने का और मौला से के लिए ख़राज अक़ीदत पेश करने का। तो हम दुआ करते हैं कि एहसन लाल साहब की ये एग्ज़िबिशन जो है ये तरक्की करे, और हम हर बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि यूपी गवर्नमेंट जो है वो इनको सपोर्ट करे और ये मोबाइल एग्ज़िबिशन हो, और ये शहर जो है वो जाए, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में इनकी एग्ज़िबिशन जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि जो मौला की क़ुरबानी थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके जो 71 साथी थे जिनकी शहादत करबला में हुई थी, यज़ीद के साथ उन्होंने बैत नहीं की थी, यज़ीद के साथ जंग की थी, उन्होंने बैत नहीं की थी, और वो हक़ के लिए लड़े थे, इंसानियत और हक़ के लिए लड़े थे, वो शहादत उनकी हुई थी। तो उन्हीं की याद में हम लोग मुहर्रम मनाते हैं, और उस मुहर्रम के ही सिलसिले से ये एग्ज़िबिशन है। तो हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको सपोर्ट करें एहसन लाल साहब को। उनको मुहर्रम में ज़ाहिर सी बात है मुबारकबाद तो दी नहीं जा सकती, लेकिन ये है कि हाँ, उनको सपोर्ट हो जिससे कि ये आगे बढ़े और जगह जगह जो है लगाई जाए, और नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर ये एग्ज़िबिशन है। नाज़रीन, आपने सुना मसूद अब्दुल्ला साहब ने किस तरीके से और आपके सामने इस एग्ज़िबिशन के बारे में जो भी बात रखी है, और आपने यूपी गवर्नमेंट से भी अपील की है इस चीज़ की कि इसको किस तरीके से मोबाइल किया जाए। तो मैं एक चीज़ आखिर में एक मैसेज जाना चाहूँगा कि ये जो आज हमारी जो यूथ है, यानी जेन ज़ीज़ है, उनके लिए ये एग्ज़िबिशन कितना अहम रोल रखती है। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। उन्होंने हक़ का साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया, इंसानियत का के लिए वो शहीद हुए। तो जो जेन ज़ी है वो उनके किरदार से मुतासिर हो और उनके किरदार
کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا کردار جو ہے اس طرح سے ڈیولپ کریں. اور ایک بہت اہم سی چیز یہ ہے, بہت معمولی سی چیز یہ ہے, اگر ہم لوگ اپنے کریکٹر میں وہ چیز لے آئیں یا اپنے روزمرہ کی زندگی میں لے آئیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو جین زی جسے ہم کہتے ہیں, وہ اپنے بڑوں کی عزت کریں اور بڑے جو ہیں پھر آٹومیٹیکلی اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے. تو تہذیب و تمیز ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ اپنا کردار ڈیولپ کریں اور مذہب کی طرف راغب ہوں. اور بہت اچھی بات ہے کہ آج کل جو یہ سوشل میڈیا اس کے ذریعے لوگوں کو کافی معلومات ہوتی ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس طرف راغب ہو بھی رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جو اپنی ایک شخصیت ہے, جو ان کا ایک اس شخصیت کو دیکھتے ہوئے کیا اس شخصیت کو صرف محدود کر دیا جائے کہ وہ صرف مسلم کیٹیگری میں ہی ہو یا خاص شیعوں میں ہو, یا یہ پھر ان کی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پوری عالم مطلب عوام کے لیے, یعنی کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ اب آپ اسی ایگزیبیشن کو دیکھ لیے, اس میں صرف شیعہ مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اس ایگزیبیشن میں شامل نہیں ہوئے ہیں. اس میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. دوسرے جو یہاں کے اودھ کے نوابین اودھ تھے, بیگمات اودھ تھی, انہوں نے جو محرم کو فروغ دیا ہے. محرم میں آپ دیکھیے پہلے محرم کی جو شاہی زری اٹھتی ہے, موم کی زری جو اٹھتی ہے, اس میں شیعہ کے ساتھ ساتھ سنی بھائی, ہندو بھائی سب شانہ بشانہ جو ہے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں. اور جس عقیدت و محبت کے ساتھ شیعہ بھائی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اسی عقیدت اور اسی محبت کے ساتھ جو ہے سنی بھائی اور ہندو بھائی بھی شامل ہوتے ہیں. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے, ان کے لیے جو عقیدت ہے, وہ سامنے آتی ہے اور یہ شو کرتی ہے کہ جو نوابین اودھ نے یہاں کا کلچر دیا, جسے ہم لوگ گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں, وہ یہ جو پہلی محرم کا جلوس اور 7 محرم کی مہندی کا جلوس ہے جو نوابین اودھ نے دیا, کنگ محمد علی شاہ جو اودھ کے تیسرے تاجدار تھے, انہوں نے جو دیا ہے, اس میں یہ پورا مظاہرہ ہوتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ ایگزیبیشن جو لال صاحب نے یہاں پہ لگائی ہے, اس میں بھی ہر مذہب و ملت کے لوگ جو ہیں شامل ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھے اور ترقی ہو. اس میں حسین آباد الہلال ٹرسٹ کا جو ہے وہ 72 تولے سونے کا ایک علم ہے, جو کہ ہر 9 محرم کو وہ چھوٹے امام باڑے میں سجایا جاتا تھا. گورنر جو صوبے کے ہوتے تھے وہ اس کی زیارت کرتے, اس کے بعد وہ عوام کے لیے کھلتا تھا. ہم لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, 2-2.5 سال سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. یہ معلوم ہوا اس سال کہ وہ اسٹیٹ بینک کے لاکر میں جو ہے وہ بند ہے, مطلب یہ پچھلے سال ہی معلوم ہو گیا تھا, اور اس سال یہ معلوم ہوا کہ سن 84 سے وہ بند ہے. ہم لوگ نے ڈی ایم صاحب سے گزارش بھی کی, اپلیکیشن بھی دی, میمورینڈم بھی دیا, سب کچھ دیا, لیکن اس کا کچھ ہوا نہیں. تو ہم لوگوں کی اپیل ہے ڈی ایم صاحب سے, کیونکہ ہی از ہیڈنگ دا ٹرسٹ, وہ چیئرمین ایک طرح سے ہیں, تو کم سے کم وہ لاکر سے نکال کے اس کی زیارت سب کو کروائیں اور ایٹ لیسٹ ایک ڈاکومنٹیشن ہو جائے, کیونکہ 42 سال سے وہ ہے, 1984 سے وہ بند ہے لاکر میں. تو اس کی کیا کنڈیشن ہے, اس کا جو وہ 72 تولے کے سونے کا مطلب ہے کروڑوں روپے کا, قریب 12-15 کروڑ کی تو صرف سونے کی لاگت ہے. پھر اس میں اس کی اینٹیک ویلیو, اینٹیکوٹی, اس کی جو خوبی ہے کہ اس کا جو پٹکا ہے سونے چاندی کے تاروں کا, اور اس میں جو جڑاؤ سب اس میں نگینے ہیں, موتی ہیں, ہیرے جواہرات ہیں, تو وہ تو گل گیا ہوگا. تو اتنے سالوں سے بند کیوں رہا, 42 سال سے بند ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ جب چاہیں اس کو نکال لیں. تو یہ ہم لوگ نے ڈیمانڈ کی, اب دیکھیے وہ ڈیمانڈ پوری ہوتی یا نہیں ہوتی, یہ سب ان کے ہاتھ. جو آج جو بند ہے, جس چیز کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, ظاہر بات یہ میرے بھی علم میں نہیں تھی یہ بات, اور اس پر انشاءاللہ میں ایک الگ سے پروگرام کروں گا. تو یہ جو بند ہے, تو یہ بند ہونے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی اس بند ہونے کی؟ دیکھیے سن 84 میں اس کو بینک کے لاکر میں بند کیا گیا تھا, جمع کیا گیا تھا سیفٹی اور سیکیورٹی کی وجہ سے. اس کے بعد وہ نکلا ہی نہیں. ہم لوگوں کو ابھی 2-2.5 سال پہلے اس بات کی معلومات ہوئی کہ اس طرح کا کوئی علم بھی تھا جو 72 تولے کا سونے کا علم ہے, 72 شہیدوں سے منسوب کیا گیا 72 تولے کا علم. تو یہ ہم لوگ جب معلوم ہوا تو ہم لوگ نے کوشش شروع کی, افام زمت سوسائٹی کہ ہم جو ہیں وہ پیٹرن ہیں, اور اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں سید علی میثم نقوی صاحب ہیں اشتہادی. تو ہم لوگ سب مل جل کے ایک کوشش کر رہے ہیں, اور اس سال بھی ہم لوگ اے ڈی ایم صاحب سے بھی ہم لوگ نے ملاقات کی, ڈی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی, سب کچھ ہوا, لیکن کچھ ہم لوگوں کو مطلب رسپانس نہیں ہونے کا کہ محرم بعد دیکھیں گے, 42 سال سے جو بند ہم ایک دم سے نہیں نکالیں گے. بھائی کوئی یہ ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی روٹ کا مسئلہ ہو یا کچھ, یہ آپ کی چیز ہے, آپ جب چاہے نکالیں اور جب چاہے اس کو رکھ دیں.
تو سیکیورٹی ریزنس میں یہ ہے کہ آپ 4 پولیس والے وہاں پہ سیکیورٹی وہاں پر کر دیے جہاں پہلے بھی تو سجایا جاتا تھا, پہلے بھی تو زیارت ہوتی تھی. یہ کس جگہ سجایا جاتا تھا؟ یہ چھوٹے امامباڑے میں سجایا جاتا تھا, اور وہاں پر جب سجایا جاتا تھا تو 9 محرم کو صوبے کے جو بھی گورنر ہوتے تھے وہ اس کی زیارت کرتے تھے. اس کے بعد ہی وہ عوام کے لیے کھولا جاتا تھا, عوام جو ہے اس کی زیارت کرتی تھی. تو ہماری اپیل ہے ڈی ایم صاحب سے, ایڈمنسٹریشن سے, کہ اس علم کو پھر سے نکالیں اور 9 محرم کو اس کو سجایا جائے, اور گورنر صاحبہ وہ تشریف لائیں, وہ اس کی زیارت کریں, اور اس کے ساتھ ہی وہ عوام کے لیے کھولا جائے. بہت بہت شکریہ. یہ آج آپ نے آغا بہت اہم بات ہمارے حیات ٹائمز ویژن چینل کے تھرو آپ نے عوام میں کی ہے, اور انشاءاللہ میں بھی اب آپ کی اس جو کوشش آپ کی ہے میں بھی اس میں شریک ہوں گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ 18th انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے جو احسن لال سر نے کربلا کا میسج یہاں سے دیتی ہے. تو اسی ایگزیبیشن میں آج یہاں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے انتظار آبدی باوی صاحب بھی موجود ہیں, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بھی کچھ میسج لیا جائے. باوی بھائی, آپ اس ایگزیبیشن میں, یہ 18th انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے, میں نے دیکھا کہ آپ ایک آرٹ کو ایک بہت ہی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو آرٹ ہے جو کربلا کے جو میسج کو جو دیتی ہے محمد سمجھ, آپ اس کو کس طریقے سے محسوس کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت شاندار. احسن لال صاحب لائق عزت, لائق احترام ہیں, جو ہر سال ہم لوگوں کو جگانے کا کام کرتے ہیں اور ایک میسج دینے کا کام کرتے ہیں کہ کربلا ایک درسگاہ ہے, کربلا ایک سیکھنے کی جگہ ہے, کربلا کا پیغام ایک میسج ہے اس دنیا کے لیے, انٹائر ورلڈ کے لیے. جو کربلا نے ایک ہم کو درس دیا, ایک سکھایا ہے, میسج دینے کا کام کیا ہے. میسج کیا ہے؟ کربلا سکھاتی ہے سب سے پہلے انسانیت, اور ہر مذہب اور ہر ملت کا جو ایک آئیڈیل ہوتا ہے اس کا ایک ہی میسج ہوتا ہے, بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. تو ایک اچھا انسان بننے کا, ایک اچھا میسج دینے کا کام کرنا چاہیے, وہ جو احسن لال صاحب کر رہے ہیں اور برابر کر رہے ہیں. اسی کڑی میں آج 18واں سال ہے ماشاءاللہ سے. اللہ ان کی محنتوں کو کامیاب کرے, اور ہم سب جو یہاں پر آئیں ایک میسج لے کے جائیں. بہت خوبصورت آرٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کیسے, وہ دیکھیے آپ کتنی شاندار آرٹ جو کربلا کا دکھایا ہے انہوں نے. یہ آپ دیکھیے ایک پیغام دینے کا کام کیا ہے کس طرح سے. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں مولا عباس دریا سے پانی بھر رہے ہیں, سوکھی مشک, مشک بھگو رہے ہیں جو سوکھی مشک تھی. جی. تو ایک اچھا میسج دینے کا کام یہ کیا ہے. ادھر جو ہے ایک تابوت ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں اس کو. میں نے اس پر ابھی بات کیا تھا جس نے بنائی, تو اس نے کہا کہ آج جو حالات ہیں جو ابھی ہمیں دیکھنے کو ملے, جو تصویر دیکھنے کو ملی جہاں پر معصوم بچوں کو ختم کر دیا گیا بے رحمی سے, فلسطین میں, ایران میں جو بچوں کے اسکول میں بمباری کی گئی. جی. تو وہ میسج اس نے کہا کہ ہم نے وہ میسج دیا ہے کہ یہ ہمارے فیوچر, یہ ہمارا کل کا فیوچر تھا جو ختم کر دیا گیا, جو شہید کر دیا گیا, یہ ہمارے فیوچر کو ختم کر دیا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اتنی غور سے دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ناظرین؟ جو اس آرٹسٹ نے میسج دینے کا کام کیا وہی میسج میں بھی دینا چاہوں گا, وہی میں بتانا چاہوں گا کہ جو آج انسانیت کے دشمن ہیں ہوش میں آئیں. کل کے فیوچر کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ دشمنوں نے اور آج جو ٹیرر پھیلائے ہوئے ہیں, آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, آپ لبنان میں دیکھ رہے ہیں, آپ افغانستان میں دیکھ رہے ہیں, آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, ایون کہ بچوں کے اسکولوں میں بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے, ہیومن بم پھٹ رہے ہیں. ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اسکولوں میں بم بلاسٹ کر کے 167 بچوں کو مار دیا گیا. تو بچوں کے فیوچر کو تباہ کرنے کا کام نہ کریں. کل کے فیوچر ہیں, کل کا بھوشیہ ہے, ہمارا سماج کا بھوشیہ ہے. ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے, ان کو سجونے کی ضرورت ہے, ان کو انسپائر دینے کی ضرورت ہے, ان کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں. ان کو آپ یوتھ جو جنزیز ہیں, کیونکہ آپ کو جنزیز بہت سنتی ہے, یوتھ بہت سنتی رہتی ہے, تو ان جنزیز کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کربلا جو ہے یہ اس ایگزیبیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ یہاں پر آئیں, اور اگر کس طرح کا میسج لے کر کے یہاں سے جائیں؟ نہیں, یوتھ سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آئیں, اس کو دیکھیں, یہاں سے درس لیں, یہاں سے سیکھیں. اور جو پروفٹ محمد نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں سین تک جانا پڑے, سب سے پہلے علم حاصل کریں. آج کے یوتھ کو, آج کے نوجوانوں کو, آج کے بچوں کو سب سے مین جو فوکس کرنا چاہیے علم پہ کرنا چاہیے. اور جیسا کہ ہمارے
دین کے جو رہبر رہے ہیں, جو بزرگوان رہے ہیں, انہوں نے بھی اسی پہ فوکس کیا ہے. تو مین آج کے یوتھ کو علم کی ضرورت ہے. یہاں پر میں نے محسوس کیا آنے کے بعد کہ یہاں پر یہ صرف ایک شیعہ سمودائے کی طرف سے محدود نہیں ہے. میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ بہت بڑھ چڑھ کر کے انہوں نے حصہ لیا ہے, کیلیگرافی میں بھی حصہ لیا ہے, اور یہاں پر جو دیکھنے بھی آ رہے ہیں اس میں بھی حصہ لیا ہے. تو آپ اس بات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پروفٹ محمد اور امام حسین, چونکہ کربلا سے منسوب یہ ہے تو اس لیے امام حسین کا نام لیا گیا. امام حسین کسی ایک قوم, کسی ایک کمیونٹی کے تھوڑی تھے. امام حسین تو سب کے تھے, پوری دنیا کے تھے. پروفٹ محمد تو پوری دنیا کے تھے, خالی مسلمانوں کے تھوڑی تھے, عالمین کے محمد تھے, تو پورے عالم کے تھے. اس لیے ہر پورے عالم کے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں, ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں, ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سب آ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں آئیں گے, انسانیت کا پیغام لینے. ہر مذہب سکھاتا ہے پہلے انسانیت, بی اے گڈ ہیومن بینگ, ایک اچھے انسان بنو. پہلے انسانیت ہے, بعد مذہب و ملت. تو یہاں سے انسانیت کا میسج مل رہا ہے. کربلا کا پیغام بھی انسانیت کا تھا, تو انسانیت کا میسج لینے آ رہے ہیں, یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. ہر آدمی آئے گا, ہر قوم مذہب ملت کا آدمی آئے گا. بہت بہت مولا سلامت رکھے احسن لال صاحب کو, توفیقات میں اضافہ کرے, اسی شان سے ہر سال وہ کرتے رہیں اور ہم لوگوں کے بڑھاپے تک کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں, جو شخصیت ہیں, جو انہوں نے یہاں پر بھی پارٹیسپیٹ کیا اس ایگزیبیشن میں, اور انہوں نے بسم اللہ کے اوپر بہت ورک کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورت انداز میں, رائٹنگز میں آپ نے بسم اللہ لکھا ہے, جو کہ میں خود دیکھ چکا ہوں. اور اس سے پہلے آپ کو ایک پروگرام میں میں آپ کے ساتھ میں نے پروگرام کیا تھا, ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں آپ کو میں نے ان کی ساری چیزیں دکھائی تھیں, بسم اللہ ہر طریقے دکھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر سے آپ اپنا خود سے اپنا ایک انٹرو دے دیں, پھر میں آپ سے بات کروں. اس میں کیلیگرافی تو بہت ہوتی ہے. پہلے آپ اپنا نام بتا دیں. ہاشم اختر نقوی میرا نام ہے. حضور سے. اور کیلیگرافی جو ہے وہ ایک زمانے سے سینکڑوں سال سے, لیکن میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے جو بالکل مختلف ہو, تو تاکہ دوسرے لوگ اس میں اٹریکٹ ہو سکیں. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پیج بنا کے اس کو قریب 6000 سے زیادہ ڈیزائن میں الگ الگ طریقوں میں لکھا ہے. اس سے بہت سے انعامات بھی ملے, اور علم کا وہ کور ریکارڈ میں میرا نام بھی ہے. اور بہت سی ایگزیبیشن میں نے کی, دلی, ممبئی, بنگلور, اور آپ کے یہاں گڑگاؤں میں, لکھنؤ میں بہت ایگزیبیشن کی میں نے. مجھے لوگوں نے مجھ کو بہت سراہا اس سلسلے میں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کافی کمزور ہیں, بزرگ ہیں, اور آپ نے بہت سے بسم اللہ کے فونٹس بہت سے طریقے سے آپ نے بسم اللہ لکھی ہے. میں آپ کو ان کی ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے پروگرام میں. تو آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی موجود ہیں, اور میں ان سے چاہوں گا کہ 1 منٹ کے لیے ادھر آ جائیے آپ. ناظرین آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں, اور ایک یوٹیوبر ہیں, اور ان کے بہت سے میسیجز آپ تک جاتے رہتے ہیں. شاہنہ نقوی صاحبہ ہیں, اور میں ان سے چاہوں گا کہ آپ کا کتنا رول رہا آپ کے بسم اللہ لکھنے میں. بسم اللہ لکھنے میں ان کا خود ہی خاص وہ ہے, لیکن ہم کو یہ کہ ہم نے 6000-7000 بسم اللہ سنبھال کے رکھی تھے دنوں میں. بہت دوائیں چھڑکنا, کاغذ کیونکہ ہوتا ہے تو خراب نہ ہو جائے, تو بس یہی ہیلپ ہم نے کی. کتنی بسم اللہ فونٹس آپ نے لکھے ہوں گے آپ؟ 6-7 کے قریب ہیں, 7000 کے قریب. 6-7 کے قریب. جی 7000 لگ بھگ ہو گئی ہوں گی. تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا اس میں؟ بس یہی ہیلپ کہ سامان رکھو, اٹھاؤ, لاؤ, سنبھال کے ان کو رکھنا, جو گھر کی عورتیں کرتی ہیں کام. باقی کہ کبھی کبھی کیونکہ ہم بھی تھوڑے بہت آرٹسٹ ہیں, تو کلر میں بتا دیتے تھے اکثر کہ یہ والا اچھا لگے گا, وہ سا لگے گا. بس باقی ان کا خود ہی. آپ جو آج کا جو میسج ہے, یعنی یہ جو ایگزیبیشن لگی ہے, یہ کربلا کے عنوان سے یہاں سے ایک میسج جاتا ہے, امام حسین علیہ السلام کا میسج, کربلا کا میسج جاتا ہے. تو آپ کیسا میسج دینا چاہیں گے؟ میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ساری دنیا کے مشعل رہا ہے. دنیا نے دیکھا کہ ظلم کے سامنے حقیقت نے سر نہیں خم کیا, بلکہ اپنی گردنیں کٹوا دی, لیکن بیعت کے لیے کبھی مضبوط نہیں ہوئے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.